बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यस्सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी बरक़ात रमज़ान में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र, उसका करम, उसके करम के तुफ़ैल, आज फिर हम अल्लाह और उसके हबीब के ज़िक्र के लिए यहाँ पर जमा हैं और रमज़ान करीम की खूबसूरत साअतें, बाबरकत साअतें, अज़ीम साअतें गुज़र रही हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन रहमतों, फ़ज़ीलतों को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान करीम अपनी आब ताब के साथ रवां दवां है। हमने ये देखना है कि इस रमज़ान से हमने कितना फ़ायदा उठाया, अल्लाह की रस्सी को हमने कितना थामा, अल्लाह ने जो हमें मैसेज दिया, अल्लाह ने जो पैगाम दिया, उस पैगाम को हमने कितना आम किया और उसके फ़रामीन के मुताबिक अपनी अपनी ज़िंदगियाँ कैसे कैसे गुजारी और क्या अयादा किया हमने कि आइंदा के लिए हमारा क्या राह अमल होगा, हम किस तरह राह निजात इख्तियार कर सकते हैं। ये रमज़ान हमें किस बात की ताकीद करता है, क्या काम करने का हुक्म देता है और किन कामों से हमें बचने के लिए कहता है कि हम इन कामों से अपने आप को बचाएं। तो आज की ये गुफ्तगू हमारी इसी मौजू पर होगी, राह निजात, कि हमारे लिए राह निजात क्या है, किस तरह हम जो है कि अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर लाएं। इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुफ्ती ग़ुलाम गौस अनवर मदनी साहब। आइए नाज़रीन, आपकी भी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राह निजात। हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम मौजू के मुताबिक कुरान का आयत का इंतखाब करते हैं और फिर उसकी तिलावत होती है और फिर उसी पर सवाल जवाब हम करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस हवाले से तिलावत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में हमें वो रास्ता बता दिया, वो निजात का रास्ता बता दिया, वो सिरात मुस्तकीम बता दिया और ये भी फरमा दिया कि हमें क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी हम्द बयान करनी चाहिए, जो रहमान है और रहीम है और मालिक यौमिद्दीन है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। सिर्फ़ रोज़े जज़ा का मालिक नहीं है, इस पूरी कायनात का मालिक है, हमारे रोज़ व शब का मालिक है, हमारे दिन और रात का मालिक है, हमारी हर साहत, हर लम्हे का मालिक है। काश हम उसको अपना मालिक तसव्वुर कर लें, उसको अपना महबूद मान लें। अल्लाह फरमाता है ना कि मेरी तरफ आकर तो देख, मतवज्जे ना हो तो फिर कहना, मेरी राह में चल के तो देख, राहें न खोल दूं तो फिर कहना। तो ये तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे रास्ते पे चल के तो आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, और हमें सीधा रास्ता चला, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अज़ाब किया, उन लोगों के रास्ते पे हमें चला जिस पर तूने इनामात किए। वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं, उन पर हमें चला। तो ये अल्लाह ताला से हम हर वक्त पंजगाना नमाज में हर रकत में अल्लाह ताला से हम ये दुआ मांगते हैं
اور اس دعا کو عملی طور پر ہم کتنا اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، ہم کتنا اس پہ چلتے ہیں، یہ تو ہر ایک شخص کو اپنا اپنا اندازہ ہے ہی۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی زبان سے کہیں دل اس کا اقرار کرے، زبان اس کی تصدیق کرے اور دل اقرار کرے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم بولتے تو ضرور ہیں لیکن عمل کہیں نظر نہیں آتا۔ اسی موضوع پہ آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جناب مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب۔ آئیے ناظرین ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جس طرح ہم نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی اور آپ نے تلاوت فرمائی کہ راہ نجات ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اللہ ہی سے راستہ مانگ رہے ہیں تو پھر ہم بھٹک کیوں رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے زبیر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت اپنی ٹرانسمیشن میں مجھے حصہ بننے کی ایک سعادت عطا فرمائی ہے، اور میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پروگرام چلا رہے ہیں اور اتنی اچھی اویئرنیس ماشاءاللہ ہماری آڈینس تک آپ پہنچا رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، جو آپ جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بھٹک کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان کو بھی پیدا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلو، صراط مستقیم پر چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ اور ساتھ ہی ایک شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا ہے، اور شیطان بدی کا حکم دیتا ہے، گناہ کی تعلیم دیتا ہے، گناہ کی طرف آؤ۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ شیطان کی وہ تمام باتوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہے، اور جب وہ ان لذات کو دیکھتا ہے کہ گناہ میں بہت زیادہ اسے لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے اور اچھا فیل ہوتا ہے، تو پھر عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کی بھی کچھ معاملات کو اپنا رہا ہوتا ہے، اس کی بات کو بھی فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس شیطان سے مقابلہ کیا جائے، یہ بہت بڑا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں تو شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، چاند جیسے ہی نظر آیا شیاطین کو جکڑ لیا گیا، تو اب یہ پورے رمضان تو شیطان ہے نہیں، تو اتنے سارے گناہ رمضان میں بھی ہو رہی ہیں، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، ناپ تول میں کمیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ پورے سال میں گناہ نہیں کرتے وہ رمضان میں کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ پورے سال میں اتنے گناہ نہیں ہوتے کہ رمضان میں آگے کرتے ہیں۔ دھوکہ دینا، دوسروں کو یوں سمجھنا کہ دوسرا جو ہے نا وہ عقل نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، اور ناپ تول میں کمی کر کے اور اسے اچھا دکھا کر برا اسے دے دینا، یہ ہم اپنا اسے کمال سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان تو ہے نہیں، پھر یہ گناہ کون کروا رہا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ شیطان کا ایک بڑا بھائی بھی ہے، وہ ہے نفس۔ اللہ، وہ نفس ہے کہ جو ہم سے گناہ کروا رہا ہے، شیطان تو ہے نہیں۔ شیطان نے اپنے بڑے بھائی کو ساتھ میں لگایا ہوا ہے کہ اس کو گناہوں کی طرف لے کر آنا ہے۔ 11 مہینے شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، 1 مہینے کے لیے وہ بند ہوتا ہے، لیکن نفس جو ہے وہ آ کر پھر اپنا کام کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ نفس جو ہے گناہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ نفس جو ہے وہ شیطان کا بڑا بھائی کیسے ہو گیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو حکم دیا کہ تمام فرشتوں کے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس وقت تو شیطان تھا ہی نہیں، تو شیطان کو بہکانے والا کون تھا؟ تو جواب آئے گا کہ اس کے نفس نے اسے بہکایا تھا کہ تم آگ سے پیدا ہوا ہے، اور حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی کے سامنے جھکتی نہیں ہے، تو اس نے ایک تکبر کیا تھا، تو یہ نفس نے تکبر کروایا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان سے اور نفس سے ہم اپنی حفاظت کروائیں،
اپنے آپ کو محفوظ کروائیں تو اس کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا کہ جو اللہ والے ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھیں تو بس ہمیں قرآن اور حدیث کی ہی باتیں سمجھ میں آئیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں وہ بتائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کی تلقین کریں۔ جب اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو پھر وہ شیطان اور نفس کے مکر و فریب میں آ کر پھر گناہ بھری زندگی نہیں گزارتا، بلکہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لیتا ہے۔ اچھا، آپ نے اس میں ایک بات کہی کہ شیطان جو ہے کہ آپ نے آیت بھی سنائی کہ شیطان جو ہے کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو ہم نے اس کھلے دشمن کو آزاد چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے دشمن جو ہے اپنے آس پاس تلاش کرنا شروع کر دی۔ اپنے محلے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنا ہی دشمن سمجھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ بھی جو کام ہو رہا ہے یہ شیطان ہی کروا رہا ہے، یعنی شیطان نے آ کر ہمارے دماغ کے اندر ڈالا اور شیطان نے اپنے آپ سے چھڑوا کر اور دوسروں میں لگا دیا کہ اس کو اپنا اچھا، اس پہ ایک بہت مزے کی بات جو ہے کہ کیا پہلے جو ہے نا انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے یا نفسیانی خواہشات کا شکار ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ جب غفلت کا شکار ہوتا ہے، اس پر سستی آتی ہے، غفلت آتی ہے، غفلت کی چادر اوڑھ لیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ گناہوں بھری زندگی گزار لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس دل پر جو ہے وہ 3 جانب سے پیغام آتے ہیں، اچھائی کا پیغام بھی آتا ہے، بدی کا پیغام بھی آتا ہے۔ رحمان کی طرف سے بھی اچھائی کا پیغام آتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی کبھی کبھی اچھائی کا پیغام بھی آتا ہے، بدی کا پیغام بھی آتا ہے۔ نفس جو ہے وہ ہمیشہ ہی انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان بھی اچھائی کا پیغام دے رہا ہے اور رحمان کی طرف سے بھی اچھائی کا ہمیں پیغام مل رہا ہے، تو ہمیں پتہ کیسے چلائے گا کہ یہ رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ شیطان تو گناہ کی دعوت دیتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ اچھائی کی دعوت بھی دیتا ہے، تو دونوں میں فرق ہم یوں کریں گے کہ جیسے اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، اور انسان بیٹھے بیٹھے اپنی دکان پہ سوچتا کہ یار اتنی دور جاؤں گا، اتنی دھوپ ہے، اتنی دور مجھے جانا پڑے گا، وضو کروں گا اور جاؤں گا، یہ نہ ہو کہ گاہک میرے نکل جائیں، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ چلو ایسے کرو، تسبیح نکال لو، یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر لو، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ کیا ضرورت ہے مسجد میں جی ہاں، کیا ضرورت ہے مسجد میں جانے کا؟ درود پاک پڑھ لو، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ اب یہ ثواب جو چھوٹا، بڑے کے مقابلے میں چھوٹا عمل کرنے کا ہمیں کہہ رہا ہے، یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اب بڑے عمل کو چھوڑ دو، چھوٹے عمل کو اختیار کر لو۔ تو جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو فوراً انسان کو سمجھنا چاہیے یہ چھوٹے کا جو ہمیں کہا جا رہا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہمیں پیغام دیا جائے کہ چھوٹا عمل کر لو اور بڑے عمل کو چھوڑ دو۔ اور گناہ کی دعوت شیطان کی طرف سے ملتی ہے، نفس کی طرف سے ملتی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے ہے؟ تو جب کوئی گناہ ہم سے فوری طور پہ کہے کہ اس گناہ کو فوری کر لو، یعنی فوری گناہ کا بولے، تو یہ ہم سے شیطان کروا رہا ہے۔ اور جس میں ہمیں کہا جائے کہ پہلے پلاننگ بناؤ، گناہ کیسے کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، کیسے اس کا اہتمام کرنا ہے، یہ پلاننگ جو کروائی جا رہی ہے یہ ہمارا نفس کرواتا ہے۔ اگر اس نفس کو مارنا چاہیں تو کیسے مرے گا؟ دیکھیں، اس نفس کو مارنے کے لیے میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، جب تک ہم اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر، کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا چین ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بالکل، لیکن ہم ذکر کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اس کے اصل میں ہمیں ضابطے اور قاعدے بتائے گئے ہیں ذکر کرنے کے یا عبادت کرنے کے یا نماز پڑھنے کے، جو قاعدے اور ضابطے ہیں، اس قاعدے اور ضابطے سے جب ہم عبادت نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اس وقت پھر ہم گناہوں بھری زندگی میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان حق ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت کہتے ہیں کہ میں بہت اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، میں یہ تصور کرتا ہوں میری سیدھی جانب جنت ہے، الٹی جانب دوزخ ہے، سامنے پاک پروردگار ہے، پیچھے ملک الموت علیہ السلام ہے اور میں پل صراط پر کھڑا ہوں۔ اگر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا تو ملک الموت علیہ السلام مجھے جنت میں پہنچا دیں گے، اور اگر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا تو ملک الموت علیہ السلام میری روح قبض کرنے کے بعد مجھے جہنم میں پہنچا دیں گے۔
یہ تھا ہمارے بزرگان دین کی عبادت کرنے کا انداز۔ آج ہمارا انداز کیا ہے کہ اگر ہم عبادت کرنے کے لیے چلے بھی جاتے ہیں، پہلی بات جاتے ہی نہیں ہیں، اگر چلے جاتے ہیں تو وہ عمل جو ہے وہ ریاکاری میں چلا جاتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں یہ نمازی ہے، یہ نماز پڑھنے والا ہو گیا ہے، یہ تو بڑا مسجد میں جاتا ہے، جیسی اذان ہوتی ہے اپنا دکان کا شٹر گراتا ہے اور فوراً نماز پڑھنے چلا، ریاکاری میں اس کو لے گیا ہے۔ اور جو بات ہمیں نماز سے باہر یاد نہیں آتی، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں فوراً یاد آ جاتی ہے۔ ہاں یہ وسوسے جو آ جاتے ہیں، وسوسے آ جاتی ہیں۔ میں اس کا کیا علاج ہے؟ یہاں پہ ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک شخص جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو جو امام صاحب تھے اس نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی لیکن 3 پہ سلام پھیر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب جھگڑا ہو گیا باہم کہ 4 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں۔ امام صاحب کہنے لگے کہ 4 ہوئی ہیں، تو لوگوں نے بولا نہیں 3 ہوئی ہیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا امام صاحب میں بتاتا ہوں، اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ تو امام صاحب نے بولا ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتا، اتنی مطلب یہ کانفیڈنس سے کیسے بول رہے ہو؟ کہا کہ امام صاحب بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، کیونکہ میری 4 دکانیں ہیں، میں نے 3 کے بھی حساب مکمل کیے تھے، ایک دکان بھی رہتی تھی میری اور آپ نے سلام پھیر دیا۔ ہماری نمازوں کا، ہماری عبادات کا یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ وہ ایک حدیث بھی تو ہے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا مسجدیں بھری ہوں گی نمازیوں سے، لیکن خشوع خضوع کسی کا نہیں ہوگا۔ بالکل بالکل، خشوع و خضوع جب تک ہماری عبادات کے اندر نہیں ہوگا، ہمیں عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوگی۔ ہم مسجد میں جائیں گے، ہمارا دل کرے گا فوراً مسجد سے باہر نکلنے کا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جائیں اور ہمارا دل نہ لگے تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے نا وہ مردہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، مردہ ہو چکا ہے، ہمارا مردہ ہو چکا ہے۔ تو اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے دل کا زنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو راہ نجات مل جائے گی، لیکن اللہ والا ہے کون آج کے دور میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ پوچھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اسی سوال کا جواب ایک بریک کے بعد ہم ان سے